फरमाते हैं उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। कौन सी उम्मत? अगर आवाज दें, बोलने पे अभी टैक्स नहीं लगा, महंगाई बहुत है। उम्मते, मैं किसी को मरहूम कह दूं, क्या नाम है आपका? शाहनूर साहब को मैं कह दूं शाहनूर मरहूम, तो ये कहेंगे मौलाना मैं अभी जिंदा हूं, आपने मुझे मरहूम कह दिया। तो चूंकि अरबी नहीं आती, मरहूम के माने मुर्दा के नहीं है। जिंदा को भी कह सकते हैं। मरहूम का मतलब जिस पर रहमत की गई। फरमाया मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है, इस पर रहमत की गई। तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा, मेरी उम्मत के लोग कब्रों में जाएंगे, उनके गुनाह उनके साथ होंगे। यानी कब्रों में जाएंगे तो गुनाह हमारे साथ जाएंगे। तो थैली या पोटली या ब्रीफ केस या बैग में नहीं जाएंगे। ये हिस्सी और मानवी की बहस करने वाले जरा इसको भी ध्यान दें। गुनाह साथ जाएंगे। वतखरुजु मिन कुबूरहा ला जुनूब अलैहा, और क़यामत के दिन जब कब्रों से निकलेंगे, निकाले जाएंगे, उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। गए थे गुनाह साथ थे, निकले गुनाह नहीं रहे। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके गुनाह कहाँ चले जाएंगे? फरमाया तमहसा अन्हा बिइस्तिग़फारिल मुमिनीन, ये जो ईमान वाले इस्तिग़फार करते हैं, ईसाले सवाब करते हैं, बख्शिश की दुआएं करते हैं, नेक काम करते हैं, इनकी वजह से अल्लाह उनके गुनाह मिटा देगा। तो बताइए ईसाले सवाब का फायदा हुआ या नहीं हुआ? पूछ रहा हूं। तो करना चाहिए या नहीं? तो जो लोग इसको बिदअत या गलत कहते हैं, बताइए वो मुर्दों के दुश्मन हैं या नहीं? मोमिन जिंदा रहता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है, वफात के बाद भी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये ईसाले सवाब गुनाहगार को किया जाए तो उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। लेकिन हम तो नेक को भी करते हैं, तो नेकों को क्या होता है? उनको क्या मिलता है? आइए दूसरी हदीस, ये भी सिहा सित्ता में है, इब्ने माजा में, दीगर किताबों में, मुस्लिम शरीफ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, एक शख्स जन्नत में था। कहां? पूछ रहा हूं। जन्नत, जन्नत के वैसे माने बाग के हैं, बड़ा हसीन बाग होगा। अचानक उसका दर्जा बुलंद हो गया। आपसे पूछना चाहूंगा, कोई बताए जन्नत में कितने दर्जे हैं? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मालूम। कितनी अजीब बात है, हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते। जन्नत में सब जाना चाहते हैं तो जन्नत की मालूमात होनी चाहिए। मैंने एक पूरी तकरीर 3 घंटे की जन्नत के मौजू पर की थी। जन्नत में 100 दर्जे हैं। कितने? याद कर लें। जो सबसे अदना दर्जे का जन्नती, उसको 70 ऊरे मिलेंगी और इतनी उसको जागीर मिलेगी, सारा दिन घोड़ा दौड़ाता रहे, एक दरख्त की छांव खत्म नहीं होगी। तो जो दर्जा बढ़ेगा तो नेमतों में इजाफा होगा। जन्नत का सबसे आला दर्जा फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह से फिरदौस मांगा करो, अपनी उम्मत को सिखाया। जन्नत में 100 दर्जे। एक बंदा जन्नत में था, अचानक उसका दर्जा बुलंद हो गया, नेमतों में इजाफा हो गया। यहां एक बात करता चलूं, जन्नत में भी आपको उलमा की जरूरत पड़ेगी।
یہاں تو آپ کہتے ہیں جی مولویوں نے تنگ کر رکھا ہے جی، جینے نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے وہ حرام ہے. اور جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، اللہ فرمائے گا کیا چاہیے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، علماء سے پوچھیں گے. تو آج ان سے ذرا تعلق اچھا رکھو تاکہ وہاں وہ بتائیں آپ کو. تو جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند ہو گیا، اس نے عرض کی یا ربی ان لی حاضر، یا اللہ یہ میرا درجہ بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، میں بڑا خوش تھا جنت میں، نیک تھا جنت میں تھا، درجہ بلند ہو گیا. تو اس کو جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، تو ایک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ نیک ہے، تیرے لیے ایصال ثواب استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے. گل بہار والو یہ بتاؤ، جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، 11ویں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے. قیامت کے دن وہ فرمائیں گے میرے مرید تو نے دنیا میں رہ کے وہ کام کیا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں. وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ نے سن لیا کہ ایصال ثواب سے فائدہ ہوتا ہے. اور اولاد کو تو خاص طور پر کہا گیا، وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے، ان کی دعا قبول ہونا تو دور کی بات، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. تو ہمیں ماں باپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا آپ کو نماز میں رکھا گیا تاکہ آپ کو یاد رہے. تو یہ ایصال ثواب جو بھی کیا جائے، اس سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی شبہ نہیں. بلکہ وہ بیٹا جس نے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ سلوک میں کمی رکھی ہو، ہر جمعے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، وہاں جا کر یاسین پڑھے، تو وہ اگر بدبخت بھی ہوتا ہے تو نیک لکھا جاتا ہے. کتنا فائدہ آپ کے لیے بھی کہ آپ کی بدبختی دور ہو رہی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو نیک لکھا جا رہا ہے. تو ہم سب کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جلسہ اصل میں ایصال ثواب کے حوالے سے تھا، اس لیے میں نے ابتدائی طور پر یہ باتیں کر دی. اب دوسری بات، جو پہلا واقعہ جس کی فرمائش کی گئی ہے، اس کو بھی میں اس سے جوڑوں. مجھے اور آپ کو قیامت کا ڈر ہونا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہمارا اعمال نامہ ہوگا، سامنے ہوگا، کھولا جائے گا. ہماری نیکیاں، ہماری کوتاہیاں وہاں پر کھلیں گی. سوچیں، دو آدمیوں کے سامنے اگر ہمارا کوئی ایسا کوئی کمزوری کی بات کر دے، ہمیں پسند نہیں ہوتا، بھری بزم سب کے سامنے نام لیتے تھے تم عاشق رسول ہو، کہتے تھے میں غلام رسول ہوں، اور یہ کرتے تھے، کیا حال ہوگا؟ تو ڈرنا چاہیے، یا اللہ اس دن ہمارا پردہ رکھنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، خلیل پیارے دوست کو کہتے ہیں، اچھے دوست کو، فاسٹ فرینڈ کو، گہرے دوست کو کہتے ہیں. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، اس دن بڑی بزم میں سب لوگوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا. نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، اس کے باوجود عاجزی کر رہے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، سب کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ میری آپ کی تعلیم ہے، وہ تو نبی ہیں.
یہ تو ہماری تعلیم ہے کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بات خلیل اللہ کی، آؤ سناؤں حبیب اللہ کی بات۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ اپنے حبیب سے خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو حبیب ہے، پیارا ہے، نہیں جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائے گا اللہ اس کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ کتنی بات ہے نسبت مصطفیٰ کا فیضان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتاؤ ان کا میلاد منائیں یا نہیں ہیں؟ ان کے بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں یا نہیں؟ اتنے احسان، اتنی کرم فرمائی، اتنی مہربانی، اور آج کوئی فتوے لگائے کہ نہیں یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، تو ان لوگوں نے جانا پہچانا نہیں، قدر نہیں کی۔ قدر والے الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، حضور پر اپنی جانیں نثار کرتے ہیں۔ تو جب کرتے ہیں عزت ملتی ہے یا نہیں؟ مولانا خادم حسین رضوی کو ملی عزت یا نہیں ملی؟ 4 سال صرف چاروں طرف انہی کی شہرت ہو گئی، کیوں؟ وہ نبی کے ہو گئے، خدائی ان کی ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، قیامت کا دن ہوگا، سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین ساری دھاتیں مل کر، جتنے میٹل ہیں مل کر تانبا کاپر بن جائیں گے، کیونکہ وہ بہت گرم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تو اتنی گرمی ہوگی، اور جتنا کوئی گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، وہ اسی میں ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ ٹینٹ ہوگا، نہ قناعت ہوگی، پیاس سے آپ کے جو زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، بدن بھڑک رہے ہوں گے گرمی سے، سب کے سب پریشان ہوں گے۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے سب کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ وہ ایک پل ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ، نیچے جہنم کا گڑھا، آگ بھڑک رہی ہوگی، سب نے اس پر سے گزرنا ہے، سب نے اس پر سے، کہیے گا، سوچیں، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، 500 سال کا رستہ، نیچے آگ ہے، سب نے گزرنا ہے۔ ہمیں احساس ہے، آپ کی کوئی سڑک ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے، کتنے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ بہت راستے ہو جاتے ہیں، وہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ۔ سوچیں، غور کریں۔ جبریل امین نے تمنا کی حضور کی بارگاہ میں، یا حضور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جب گزریں گے پل صراط سے، میری خواہش ہے میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں گا۔ میری خواہش ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، قبول ہو جائے، تاکہ آپ کے غلام آسانی سے گزر جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی فرماتے ہیں کہ جبریل نے تمنا کی، حضور نے ان کو دعا دی، تو میری امت کا کتنا خیر خواہ ہے، اللہ تجھے برکت دے۔ انہوں نے دعا لینی تھی، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا محبوب تمہارے غلاموں کے لیے جبریل کی التجا قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اس طرح اتارو کہ پل سے چلنے والے کو پتہ بھی نہ۔
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور آپ کا دامن رحمت اتنا وسیع، آپ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے کے گزر جائیں گے، جبریل کے پر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنا سخت وہ مرحلہ جب یہ آیت اتری، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ کس کے خیال سے؟ ہم غلاموں کے خیال سے۔ کمزور ہیں، گناہگار ہیں، اتنا سخت مرحلہ ہے، کیسے گزریں گے؟ حضور روئے، روتے روتے حضور بستی سے نکلے، مدینہ منورہ کی آبادی سے نکلے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نکلے مدینہ منورہ، اب تو بہت پھیل گیا۔ جو لوگ مدینہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے جنگ خندق کا مقام دیکھا ہوگا، وہاں پر کئی مسجدیں اکٹھی، اس کے ساتھ ایک پہاڑی ہے جبل صلاح، سین لام عین صلاح، اس کی چوٹی پر ایک غار ہوتا ہے، چٹان اندر سے خالی ہوتی ہے، جانے کا رستہ ہوتا ہے، کمرہ جیسا بنا ہوتا ہے قدرتی۔ حضور اس غار میں تشریف لے گئے، سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے، امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے۔ ہم ساری رات فیس بک پہ لگے رہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے رہے، فجر کا ٹائم آ جائے ہم اس سے پہلے سو جائیں۔ ہمیں نبی یاد نہیں آتے، ان کو ہماری یاد سونے نہیں دیتی تھی۔ کیسے کریم آقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو مدینے شہر میں نہیں پایا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ رہا ہوں، ادھر جا، اس گلی میں جا، لوگوں سے پوچھا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ سب کہہ رہے تھے نہیں۔ ایک نے بتایا میں نے تھوڑی دیر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نکلا، بستی سے باہر نکلا، ادھر گھوم رہا ہوں، ادھر گھوم رہا ہوں، مجھے آگے ایک چرواہا نظر آیا، بکریاں اس کی اور وہ چرانے والا مجھے وہ نظر آیا۔ راعی کہتے ہیں، راعی عربی میں، اردو والوں نے، پنجابی والوں نے ارائی بنا لیا الراعی کے لفظ کو، چرواہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں گفت چوپاں مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کی۔ ایک چرواہا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، اس کو کہا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میں جانتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران، تو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا، پہچانتا نہیں؟ اس نے کہا جی مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں تجھے ان کا حلیہ، جس کو اردو میں آپ حلیہ کہتے ہیں، بتاتا ہوں۔ بڑے پیارے چہرے والے، بڑی پیاری زلفوں والے، ایسے شان والے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں۔ ای قدر دانم کے اندر تیرا غار، زارمی نالد کسے لیلو نہار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا مایوس ہوا کہ اس کو بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو سامنے غار ہے
اس میں ایک شخص رو رہا، ایک شخص صبح بھی روتا ہے، دوپہر بھی، شام بھی، ساری رات بھی، ہر وقت وہ رو رہا۔ اس کے رونے میں اتنا درد ہے، میری بکریاں بھی رونے لگ گئی ہیں۔ ان کو میں چارہ سبزے کی طرف لے جاتا ہوں، یہ ادھر نہیں جاتی، دوڑ دوڑ کر غار کی طرف جاتی ہیں۔ پتہ نہیں اس کے رونے میں کیا درد ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، یہ سب لگتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ اس کے غم میں شامل ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ میں تیری بکریوں کے قربان، تیری بکریاں میرے آقا کے غم میں شامل ہو گئی ہیں، تو کبھی غار کے قریب نہیں گیا؟ تیری بکریاں جاتی ہیں، تو نہیں گیا؟ تو نے آواز نہیں سنی کہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے جانے کی کوشش کی مگر مجھ پر روب ہو جاتا ہے، میں جا پاتا نہیں۔ ایک مرتبہ میں تھوڑا سا قریب ہو گیا تھا تو مجھے ایک آواز آئی، مجھے ایک آواز آئی، وہ رونے والا روتا ہے اور یا امتی کہتا ہے۔ اس کے منہ سے صرف یہی لفظ نکلتا ہے، میری امت میری امت۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا، کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے پہاڑ چڑھے اور غار میں پہنچے تو دیکھا جس کے قدموں کو عرش معلیٰ ترستا ہے، وہ آقا پتھروں پر اپنا ماتھا رکھے ہوئے سجدے میں رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عرض کی حضور کیا ہو گیا؟ مدینہ منورہ میں سب کے سب آپ کے منتظر اور آپ یہاں رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا کہ یہ آیت اتری ہے اور میری امت گناہ گار ہے، میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش مانگوں اور بخشواؤں۔ حضرت ابو ہریرہ بستی میں آئے، لوگوں کو بتایا، لوگ آ گئے، لوگ بھی سجدے میں رونے لگ گئے، سارے ہی رو رہے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضور نے ان کے لیے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے۔ انہوں نے کہا نبی کو خوش کرنا ہے تو ایک بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کسی طرح ان کو یہاں لایا جائے تو وہی آ کے اپنے بابا جان کو خوش کرے گا۔ انہوں نے ساتھیوں نے کہا تجھے ہی حضور نے فرمایا ہے، تو ان کے اہل بیت میں سے ہے، جا تو خود جا اور ان کو جا کر ساری بات بتا۔ مختصر کر رہا ہوں، پھیلا نہیں رہا۔ حضرت سلمان مدینہ منورہ شہر میں آئے، سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ساری بات سنائی۔ سیدہ نے کہا رکو میں آتی ہوں۔ انہوں نے کمبل اوڑھا، باہر تشریف لائیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ کمبل پیوند ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی یہ کونین ہے، مگر کتنے جوڑ لگے ہوئے ہیں کپڑے میں۔ آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں مگر ہم شکر کرتے۔ ہماری خواتین ہوں خاص طور پر، ان کو کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے، اتنے کپڑے ہیں پھر بھی ان کی زبان پر شکر کے کلمے، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ فرماتے میں آگے آگے چل رہا تھا کہ میری نظر سیدہ کے قدموں پر بھی نہ پڑے۔ جب سیدہ تشریف لائی صحابہ ہٹ گئے، سیدہ اپنے بابا جان کے قریب گئیں، کہا ابا جان کیا بات ہے؟ سب لوگ اداس ہیں، آپ بستی سے باہر یہاں سجدے میں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات سنائی، ان پر بھی اللہ کا خوف طاری ہوا، وہ بھی سجدے میں گر کے رونے لگ گئی۔
کچھ دیر کے بعد سیدہ نے کہا حضرت علی سے آپ بھی آؤ اور حضرت ابو بکر کو بھی لاؤ۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت علی موجود۔ سیدہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا شیخ المہاجرین، کیا آپ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑی عمر والوں پر قربان کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، 40 برس سے زیادہ ہو گئی ہے، ان پر میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں۔ سیدہ نے حضرت علی سے پوچھا آپ حضور کی امت کے جوانوں پر خود کو قربان کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا میں قربان کرتا ہوں۔ سیدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ حضرت ابو بکر میرے بابا کی امت کے بوڑھوں پر خود کو قربان کرتے ہیں، میرے شوہر علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوانوں پر خود کو قربان کرتے ہیں، حضور کی امت کی عورتوں پر میں خود کو قربان کرتی ہوں، اپنے بچوں کو حضور کی امت کے بچوں پر قربان کرتی ہوں۔ مولا جو تو نے سزا دینی ہے امت کو وہ ہمیں دے دے، بابا کی امت کو بخش دے۔ سیدہ نے یہ دعا کی، اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلام فرماتا ہے، آپ کی شہزادی کو بھی سلام فرماتا ہے، اور آپ فرماتا ہے اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ وہ غم نہ کرے، وہ جیسا چاہے گی آپ کی امت سے ہم ویسا ہی سلوک کریں گے۔ یہ انعام، یہ شان، یہ مرتبہ، اندازہ کریں ان ہستیوں کا، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ان کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کوئی اٹھے حضرت صدیق اکبر کے خلاف، کوئی اٹھے مولا علی کے خلاف، کوئی سیدہ پاک کے خلاف بات کرے تو بتائیں کیا برداشت ہوگی؟ اونچی یہی بات ہمارے علماء، ہمارے مشائخ ہمیں سکھاتے ہیں، اور اہل سنت تو نام ہی ادب کرنے والوں کا ہے۔ اگر وہ ادب نہیں کریں گے تو پھر کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ ہمیں ہر صحابی سے بھی پیار ہے، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار ہے، ہم کسی ایک کی بھی بے ادبی گوارا کرتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی برکت سے، جن ہستیوں کی برکت سے بخشی جائے گی، آج اگر انہی کے بارے میں بے ادبی کریں گے تو بتائیے کیا حال ہوگا؟ کدھر جائیں گے؟ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور جو ادب نہیں کرتا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق، اونچی کہہ دیجئے، نہیں۔ اللہ ہمیں ادب کرنے والوں میں سے رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پل صراط کی بات سن کر اگر مجھے اور آپ کو خوف نہیں آتا تو بتائیے پھر کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بتائیے، جبکہ ہم سب نے گزرنا ہے، جانا ہے، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کوئی بھی غلطی نہ کریں۔ تو نبی پاک کے اہل بیت اطہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، حضور کے جگر کے ٹکڑے، صحابہ حضور کے جانثار، ان کے پیارے، ہمیں دونوں ہی پیارے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح اور میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ تو کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے رہنمائی حاصل کرے تو ہی منزل ملتی ہے، جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ بھی پار نہیں لگتا، جو ستاروں سے رہنمائی نہ لے وہ بھی پار
نہیں لگتا تو صحابہ ہو گئے ہدایت کے تارے اور اہل بیت ہو گئے کشتی نجات، تو ہم اہل بیت کی کشتی نجات میں بیٹھ کے ستاروں سے ہدایت کے تاروں سے مدد لیں گے، انشاءاللہ منزل ملے گی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ستارے کو، ناؤ کشتی کو، تو وہ ہدایت کے تارے، یہ کشتی نجات، عطرت کے معنی اولاد، حضور کی اولاد سے بھی محبت، حضور کے صحابہ سے بھی محبت، اور کیسی محبت؟ یہ محبت مل جائے تو بیڑا۔ علماء میں، اولیاء میں ایک ہستی ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، حضرت عبداللہ بن مبارک، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری شریف پڑھتے ہوں گے آپ، حدیث کی کتاب، اس امام بخاری جس نے وہ کتاب ترتیب دی ہے، ان کے استادوں کے استاد، امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، انہوں نے زیارت کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے جو خواب میں حضور کو دیکھتا ہے وہ حضور ہی کو دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان حضور کی شکل بنا سکتا، تو یہ جو خاکے بنائے ہوئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ فرانس والوں نے یا دوسروں نے جو خاکے بنائے، میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، تو خاکے کہاں سے بن گئے؟ یہ انہوں نے اپنے خاکے بنائے، میرے نبی کی تو تصویر بھی نہیں ہے، یہ اپنے خاکے ہیں ان کے، یہ اپنی گناؤنی شکل ہے، میرے نبی کی شکل کو یہ دیکھ لیتے تو پھر کلمہ پڑھے بغیر نہ رہتے، ان کے غلاموں کو ہی دیکھ لیں گے تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ایک ہیں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ کسی علاقے میں گئے تو وہاں پر ایک شخص مسلمان نہیں تھا، وہ ملنے آیا، اس نے آ کر کہا میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، میرے باپ بھی آپ کا ذکر کرتے تھے اور میرے دادا بھی ذکر کرتے تھے، اور لوگوں نے کہا یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید نبی پاک تشریف لائے، حضرت محمد سے یہ سمجھا ہے کہ شاید وہ، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ وہ آقا محمد نہیں ہے، یہ غلام ہے، نام ان کا محمد ہے مگر یہ ان کے غلام ہیں۔ وہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا جب غلام محمد کی یہ شان ہے، آقا محمد کی کیا شان ہوگی؟ اللہ یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی بات؟ ہماری شکلیں، ہمارا حال دیکھیں۔ تو یہ جو خاکے بنانے والے ہیں انہوں نے اپنی گندی شکل دیکھی ہوئی ہے، میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، کوئی اپنے تصور میں ابھی لائے تو وہ پوری طرح سراپا بنا نہیں سکتا۔ ہاں اعلی حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھے تو نبی کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بھی خواب میں دیکھا، تو جب خواب میں، خواب ہی کے اندر یہ کنفرم ہوگا، یقین ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب، ورنہ بہت سے لوگ کسی بزرگ کو دیکھیں تو گمان کر لیتے ہیں، اسی خواب میں یقین ہو جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور کی طرف سے غلط خواب بنائے، اللہ کی پناہ، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بناتا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، حضرت عبداللہ بن مبارک کو، اور کہا عراق میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے بہرام مجوسی۔ مجوسی پارسی کو کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، فائر ورشپر۔ اس بہرام کو جا کر خبر دو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خواب سے جاگے، تو عالم تھے،
اتنی بات تو ان کو معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کوئی اور نہیں بنا سکتا، تو حضور ہی نے کہا، اور بہرام مجوسی، ایک مجوسی کیسے جنت میں جائے گا؟ کیونکہ اب جنت میں جانا ایمان والوں کا کام ہے، دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور وہ مجوسی، اور حضور نے خود فرمایا وہ مجوسی اس کو جا کے کہو۔ یہ بات ان کو کھل رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے۔ حضور دوبارہ خواب میں ملے، فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے جو ظاہر ہونی ہے، ورنہ مجوسی تو جنت میں جا سکتا۔ مجھے جو کہا گیا ہے جا کر اس کو ملوں تو کوئی خاص بات ہے، وہ راز کھلے گا۔ سفر کیا، بغداد پہنچے، وہاں کے علماء کو پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے، وہ تو خوش ہو گئے، اتنا بڑا عالم ہم بلائیں اور وہ آئیں تو بہت دور کی بات، یہ خود تشریف لے آئے ہیں تو کتنی بڑی مہربانی۔ علماء جمع ہو گئے زیارت کو۔ آپ نے فرمایا میں یہاں آیا ہوں ایک شخص سے ملنے۔ انہوں نے اور زیادہ حیرانی کی، کون شخص ہے؟ فرمایا بہرام مجوسی۔ لوگوں نے کہا وہ تو مجوسی ہے، مشہور آدمی ہے، بہت بڑا تاجر ہے، لیکن وہ تو مجوسی ہے، آپ کو اس سے کیا کام؟ فرمایا میں نے اس سے ملنا ہے، کام بعد میں بتاؤں گا۔ لوگوں کو بڑی حیرانی، مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم ایک مجوسی سے ملنے آیا، تو ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ آپ لوگ ہوتے تو فوراً کہہ دیتے دیکھو فلانے سے مل رہے ہیں، فلانے سے مل رہے ہیں، کوئی حکمت، کوئی راز، کوئی بات۔ بہرحال جو دنیا دار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، کہ جو درباری سرکاری ملا ہیں یا جو دنیا کے طالب ہیں وہ جائیں کسی کے بادشاہ کے یا اس کے، تو وہ واقعی اچھی بات نہیں، لیکن حکمت ہوتی ہے کبھی کوئی پیغام دینا، کبھی کوئی ملنا، کوئی بات۔ ایک دو افراد کو ساتھ لیا، اس کے پاس چلے گئے، وہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کے پاس دنیا بھر کے تاجر آئے ہوئے تھے، اس کا پورا جناب سودے ہو رہے تھے۔ یہ جا کے اس کو ملے، لوگوں نے اس کو جا کے بتایا یہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، تجھے ملنے بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ کاروبار کا ٹائم ہے، یہ میں اپنے تاجروں کو نپٹا لوں پھر میں بات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے غور سے اس کی ایک ایک بات دیکھتے رہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح مل رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا، سب چیزوں پہ نظر۔ جب اس نے اپنے تاجروں کو، گاہکوں کو فارغ کر لیا، آپ نے فرمایا میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے سب کے سامنے نہ ہو سکے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے دوسروں کو ہٹا دیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آپ میرے نبی کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کے نبی کو کون نہیں جانتا، ساری دنیا جانتی ہے، کون نہیں جانتا؟ میں ان کو مانتا نہیں لیکن میں ان کو جانتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تجھے یہ خوشخبری سناؤں، تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس نے بڑے غور سے یہ بات سنی، کہا میں ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گا اور تم کہہ رہے ہو انہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے نبی جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، تو مجھے یہ بتا تو نے کیا نیکی کی ہے۔ میں راز جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے جو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی میں تاجر آدمی ہوں، تجارت کرتا ہوں، تھوڑا بہت غریبوں کی مدد بھی کر دیتا ہوں، باقی کام میں بالکل جو کہتے ہیں نا سچائی کے ساتھ کرتا ہوں، ہیر پھیر نہیں، ملاوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، یہی ہے میرا۔ فرمایا مجھ سے نہ چھپا، مجھے سچ بتا دے۔ صرف تجارت کی بات نہیں، کوئی خاص بات ہے، میرے نبی نے ایسے ہی نہیں بھیجا، مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ایک بات ہے لیکن میں تمہیں اس شرط پہ بتاؤں گا، تم ابھی کسی کو بتاؤ گے نہیں، جب تک میں ان سامنے میں نہیں اجازت دوں تو کسی کو بتانا نہیں۔ فرمایا وعدہ، امانت تیری بات۔ اس نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے،
میں نے اس بیٹے کے جوان ہونے پر اس کی شادی کی، اور شادی میں نے دل کھول کر سخاوت کی۔ کھانا چلا، صبح سے کھانا چلا، آدھی رات تک کھانا چلتا رہا۔ کوئی ایک بار آیا یا 10 بار آیا، میں نے روکا۔ جو بھی آیا میں نے اس کو کوئی تحفہ ضرور دیا، کسی کو کپڑے، کسی کو کچھ، جو بھی ہو سکتا تھا، کسی کو نقدی دی، خالی نہیں بھیجا کسی کو۔ خوب میں نے، کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا تو میں نے اور کس کی خوشی کرنی تھی، میں نے اس کی خوشی پہ دل کھول کر خرچ کیا۔ آدھی رات ہو گئی، لوگوں کا آنا بند ہو گیا۔ میں نے جو میرے کارکن تھے، کام کرنے والے ساتھی، مزدور وغیرہ، غلام، ان سے میں نے کہا تم بھی کھاؤ اور کھا کے آرام کر لو، سارے تھک گئے ہو گے۔ ان سب نے بھی کھانا کھا لیا، وہ بھی سونے چلے گئے۔ میں بھی اپنے بستر پر آیا، صبح سے ایک ٹانگ پر کام کر رہا تھا، کمر ٹکائی، تھک گیا تھا۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، صبح سے یہ ٹائم آ گیا ہے، میں بھی تھک گیا ہوں، سارے غلام بھی سونے چلے گئے، اب کون آ گیا؟ تو مجھے غصہ بھی تھا کہ ابھی میں لیٹا ہی ہوں تو آ گیا کوئی۔ وہ کہتے ہیں آ کے میں نے دروازہ کھولا تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک خاتون، جس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا، چراغ، اور وہ بجھ چکا تھا۔ اس خاتون نے کہا بہرام، اس وقت تیرے دروازے پہ آئی ہوں تاکہ مجھے کوئی اور نہ دیکھے۔ تجھے تکلیف ہوئی ہوگی کہ آدھی رات کو کون آ گیا، میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے تیرے دروازے پہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ یہ چراغ ہے، بجھ گیا ہے، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ روشنی نہیں ہے، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ میں روشنی میں ان کو بہلا رہی تھی، اب یہ چراغ بھی بجھ رہا ہے، تیل بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، تو آ گئی ہوں تو تجھ سے اتنا کہتی ہوں، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال۔ بہرام کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے اپنے آپ کو روک کے کہا، سارا دن کھانا چلتا رہا، آدھی رات تک چلتا رہا، تو بھی آ جاتی، تیرے بچے بھی آ جاتے، کھانا لے جاتے، اگر نہیں یہاں کھانا تھا، کیوں نہیں کھانے کو آئی؟ تو آتی میں تجھے کچھ اور بھی دے دیتا۔ خاتون نے کہا تقدیر اگر تیرے دروازے پر لے ہی آئی ہے، باتیں نہ سنا، کر سکتا ہے تو تھوڑا سا تیل ڈال دے، نہیں کر سکتا تو بتا دے، میں چلی جاؤں گی، مجھے باتیں نہ سنا۔ میں اس لیے نہیں آئی پہلے کہ کوئی مجھے تیرے دروازے پر یا تیرے پاس آتا ہوا نہ دیکھ لے، چھپ کے کیوں آئی ہوں؟ بہرام تو نے میرے نبی کا نام سنا ہوگا، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، مجھے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، چھپ کے آئی ہوں، مجبور ہو کر آئی ہوں، ہو سکے تو میری بات رکھ لے۔ بہرام کہتے ہیں اس عورت کی بات سن کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، میں سوچ میں پڑ گیا، اس کو اتنی شرم ہے اپنے نبی کی، اتنا لحاظ ہے، بھوکے ہونے کے باوجود یہ مانگنے نہیں آئی، اور اس وقت بھی کچھ نہیں کہہ رہی، صرف یہ کہہ رہی ہے تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ میں نے ایک غلام کو اٹھایا، کتنا کھانا بچا ہے سارا کسی برتن میں ڈالو۔ میں نے کپڑے بھی نکالے، تھوڑا آٹا غلہ وغیرہ لیا، بہت سارے جو پیسے اس زمانے میں نوٹ نہیں سکے ہوتے تھے وہ بھی تھیلی بھری، پورا ایک بوری تیار ہو گئی۔ میں نے غلام کو کہا میری پیٹھ پہ رکھ دو۔ اس نے کہا جی میں آپ کا غلام ہوں، خادم ہوں، مجھے فرمائے۔ اس نے کہا نہیں، خبردار میرے پیچھے بھی نہیں آنا۔ وہ بوری بھری ہوئی بوجھ کی میں نے خود اپنی پیٹھ پر رکھی، ایک نیا چراغ لیا اور اس خاتون سے کہا یہ چراغ لے کر آگے چل تاکہ مجھے رستہ دکھا اپنے گھر کا۔
اس کے گھر پہنچے، میں نے کھانا بچوں کے سامنے رکھا، پیارے پیارے چھوٹے بچے جو بھوک سے اس وقت نڈال ہوئے تھے، ان کے سامنے کھانا رکھا، کپڑے نکالے، نقدی نکالی، کھانا پینا راشن جو تھا وہ رکھا، بچوں سے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا ہم کھائیں گے بعد میں، پہلے تیرے لیے دعا کریں گے، تو نے آج ہمارے لیے جو کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے ہمارے نانا کے ساتھ جنت نصیب کرے۔ ان بچوں نے یہ دعا دی، میں روتا ہوا واپس آیا، تم کہہ رہے ہو تمہیں تمہارے نبی نے بھیجا ہے، تمہارے نبی سنتے ہیں، اب بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ان کے بچوں نے جو کہا وہ انہوں نے سن لیا، بچوں نے یہی کہا تھا کہ تم ہمارے نانا کے ساتھ جنت میں جاؤ، اور تم یہی خوشخبری سنانے آئے ہو۔ اے عبداللہ بن مبارک گواہ ہو جاؤ، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہو گیا تمہارے نبی سچے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے تو مسلمان ہوگے تو رہو گے، ورنہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ غلاموں کو بھی کہا جس نے میرے ساتھ رہنا ہے وہ کلمہ پڑھ لے۔ کچھ نے پڑھ لیا، کچھ نے نہیں پڑھا، لیکن وہ نبی کی اولاد کا ادب کرنے، ان کا خیال کرنے کی وجہ سے کتنا درجہ پا گیا۔ اندازہ کیجئے نسبت رسول کا ادب، احترام۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص مر گیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ وہ مر گیا، لوگوں نے اس کو اتنا برا سمجھا، اتنا برا سمجھا کہ اس کو دفن کرنا بھی پسند نہیں کیا، گھسیٹ کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی، عمریں زیادہ ہوتی تھی، 200 سال وہ گناہ کرتا رہا، لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ ہمارے اس بندے کو لوگوں نے کوڑے پر پھینک دیا ہے، اس کو وہاں سے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، عزت کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا نبی، اس شخص نے 200 سال تیری نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یا اللہ لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یا اللہ تو مجھے فرما رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس کی 200 سال کی نافرمانی کو نہیں دیکھا، لوگوں کا اس کے بارے میں خیال نہیں دیکھا، دیکھا تو یہ دیکھا جب کبھی تورات کی تختیاں کھولتا تھا، جہاں میرے حبیب کا نام آتا تھا یہ چوم لیتا تھا، چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، ان پر درود بھیجتا تھا۔ بس اس کی یہ ایک نیکی دیکھ کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے، جنت میں اس کو بھیج دیا۔ تو جو نبی کے نام کا ادب کرے اتنی شان ملے، جو نبی کی اولاد کا ادب کرے اتنا مقام ملے، اور آج کوئی نبی ہی کا ادب نہ کرے تو بولو وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیا اس کو اپنا امام بنائیں؟ نہیں، ہمارا امام وہی ہو سکتا ہے جو میرے نبی کا سچا غلام ہوگا۔ نعرے تو ہم بھی لگاتے ہیں، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ
تو زندگی فضول ہے. نعرے لگاتے مگر نماز نہیں پڑھتے, سر نہیں ڈھانکتے, اپنے لباس مسلمانوں والے نہیں. بچے انگلش میڈیم پڑھ رہے, دنیا کمانے کا سیکھا. کسی سے کہو 6 کلمے سنا دو تو 2 کے بعد تیسرا کلمہ نہیں آتا, وہ بھی 2 سب کو نہیں آتے. یہ حال ہے ہمارا. اور پھر ہم جانا جنت میں چاہتے ہیں, تو بتائیے ہمارا معاملہ ٹھیک ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو جب خود کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک, تو پھر کب ٹھیک کریں گے؟ کس کا انتظار ہے؟ کیا اگلے سانس کا بھروسہ ہے؟ سامان 100 برس کا, پل کی کل کی خبر نہیں. اور پھر بھی ہم مست ہیں, بل بدحالی میں مست ہے. مست کے معنی گم ہونا, یعنی برا حال ہے اسی میں گم ہے کہ نہیں سب چلتا ہے. یہ مولوی تو ایسے ہی ڈراتے. سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے. 2 فرمائشیں پوری ہو گئیں, اب رہ گئی تیسری بات, وہ بھی سنا دیتا ہوں. سلیم سنی صاحب کے بچوں نے بلایا ہے ماشاءاللہ, وہ بھی سن لیں. یہ نہیں ہوگا کہ ہر بار فرمائشی پروگرام. آج بلایا ہے, سنا دیتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, مجھے بتاؤ نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ اونچی کہنا. غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. جو عشق رسول لے کے جائے گا ساتھ, اس جیسا تو امیر کوئی نہیں ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر میں فرشتے آئیں گے, کیا پوچھیں گے؟ میٹھا کھاتے تھے یا نمکین؟ اردو بولتے تھے یا سندھی؟ پوچھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. موٹر سائیکل چلاتے تھے یا رکشہ؟ پوچھیں گے؟ پوچھیں گے تو یہ پوچھیں گے نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے. نبی کے بارے میں کیا کہتے؟ آواز آئے تھے, کہتے ہو نہیں, کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی. جب فرشتے پوچھیں گے کیا کہتے تھے, ہم کہیں گے ہم کہتے تھے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. 6 سمتیں ہیں, 6, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, پوری کائنات گھوم کے دیکھ لو, پھر آ کے میرے نبی کو دیکھ لو. میرے نبی جیسا تو جو ان سے پیار نہیں کرتا وہ کہاں کا انسان, وہ کیسے عزت والا. جو ان سے پیار کرتا ہے اس کی شان بلند, اس کا مقام بلند ہے. چلو ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں لاہور پاکستان کا دل ہے, یہی کہتے ہیں نا, لاہور پاکستان کا دل ہے. پنجاب والے کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوا جس نے لاہور نہیں دیکھا. تو لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. اس لاہور میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ہے دریائے راوی. اس کا نام ہے پرانا دریا. راوی کے اس پار لاہور سے نکلیں تو راوی کے اس پار ایک مقبرہ بنا ہوا ہے, بہت عالی شان, بڑا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے, بہت خوبصورت عمارت جس کو مقبرہ جہانگیر کہتے ہیں. بادشاہ تھا مغل ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر. اس کی جو قبر ہے نا, جا کے دیکھنا, اس میں نگینے جڑے ہوئے. ایسا کام کہ آج وہ قبر بنائی جائے تو کروڑوں میں نہ بنے, اتنے قیمتی اس پہ کام ہوا ہوا ہے.
لیجئے جناب کسی کسی دن کھلتا ہے، ٹکٹ لگتی ہے، نوجوان لڑکے وغیرہ چلے جاتے ہیں، کوئی گھومنے چلا گیا، کوئی دیکھنے چلا گیا، 2-4 گھنٹے کے لیے ٹکٹ لگی، کوئی کیا جا کے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں وہاں، کوئی جو بھی کچھ جس کو آپ کی زبان میں عشقیہ ملاقات کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی وہاں جا کے فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا، کوئی صرف عمارت دیکھی یار واقعی بڑی خوبصورت ہے، یوں ہے وہاں ہے، چلو جی یہ وہ جہانگیر کا مطلب جس نے جہان کو قبضے میں کیا ہوا تھا، اتنا بڑا بادشاہ مشہور، اس کے مقبرے پر کوئی چلا گیا کبھی سیر سپاٹے کو، ورنہ کوئی جاتا۔ راوی کا دریا پار کر کے لاہور شہر میں آئیں تو بھاٹی گیٹ ایک دروازہ پرانا مشہور، وہاں میرے نبی کا ایک شہزادہ سو رہا ہے جس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ وہ سروں پہ حکومت کرنے والے جہانگیر کا مقبرہ تھا، یہ دلوں پہ حکمرانی کرنے والے داتا کا مزار ہے۔ رات کے 2-3 بجے ہوں، ہو سکتا ہے سڑک پر کوئی چلنے والا نہ ملے، داتا کا دربار بھرا ہوا ملے گا۔ دنیا آتی ہے کیوں؟ وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو جو عزت چاہتا ہے وہ نبی کا غلام بن جائے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے اعلان ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ خدائی اعلان ہے نا جو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، اعلان تو خدا کا ہے کہ میرے نبی کے ہو جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جو نبی کے غلام بن جائیں شان پتہ کیا ملتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مشہور صحابی، محدث صحابی، سواری پر آ رہے تھے تو آگے دیکھا لوگ بھاگ رہے، کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا، ڈر کے مارے کیا ہو گیا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا جی شیر آ گیا بستی میں۔ کون؟ اصلی شیر، نقلی نہیں، شیر آ گیا ہے، اس سے ڈر کے بھاگ رہے۔ حضرت سواری سے اترے، آگے شیر تھا، جا کے اس کا کان پکڑا، لوگوں کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ صحابی نے جا کے شیر کا کان پکڑ، تیرا علاقہ نہیں، اپنے علاقے میں جا، یہاں بستی میں آ کے لوگوں کو پریشان۔ اس نے سر جھکایا اور ایک طرف چلا گیا۔ کیوں؟ یہ نبی کے ہو گئے تو خدائی ان کی ہو گئی۔ جو نبی کا کہنا مانتا ہے پھر سب اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات سیکھی، ہم غیروں کی بات لیتے، ہمارے پاس قرآن حدیث ہے مگر ہمیں ابلیس کے مشورے چاہیے۔ فلانا ملک یہ کہتا ہے، فلانا ملک کو یہ پورا قرآن حدیث کیا کہتا ہے۔ ہم نے نبی کا دامن چھوڑ دیا تو جو اس در سے پھرا پھر وہ کہیں کا بھی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، اور وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی۔ جو ادھر آ گیا پھر سب اس کے ہو گئے، جو ادھر سے پھرا پھر کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، عشق رسول، لفظ عشق قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں محبت کا لفظ آیا، عشق کا لفظ قرآن میں تو نہیں آیا۔ یہ اشقہ نام کی ایک بیل ہوتی ہے جو جس درخت پہ چڑھ جائے وہ درخت سوکھ جاتا ہے، یہ بیل رہ جاتی ہے، درخت کیا مطلب جس پہ عشق سوار ہو جائے پھر وہ نہیں رہتا، پھر عشق ہی رہتا ہے۔ عشق کو دوام ہے، وہ پھر اپنی ہستی فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے کہ بس محبوب رہے۔ یہ صرف عشق کے معنی سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کی بات، تیسری فرمائش جو ہے، اس عاشق کا نام ہے حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ۔ افغانستان کا شہر ہرات، اس میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔
بہت بڑے عالم تھے، ان کی شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، اپنے وقت کے شاعر بھی عالم بھی، مگر اصلی خوبی یہ تھی کہ وہ نبی پاک کے عاشق تھے۔ کیا تھے؟ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، کہ حضرت مولانا جامی عشق رسول کا کشتہ ایسنس تھے، ان کی نظم و نثر سے میں اپنی خامیوں کا علاج کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے۔ یہ کتنے بڑے عاشق ہیں، ان کا کلام زبان فارسی، کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 400 سال پہلے یا رسول اللہ کہہ رہے، 500 سال پہلے اگر یا کہہ کے پکارنا شرک ہے تو بولو کیا پھر ایسا شخص مسلمان رہے گا؟ اونچی تو یہ جو کہتے ہیں یا رسول یا علی پکارنا شرک ہے، ان سے کو اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا غلط، محبوب سمجھ کر، پیارا سمجھ کر پکارنا غلط نہیں۔ اور اگر یہ صرف لفظ یا کا موضوع ہو، میں پوری تقریر اس پہ کر کے سمجھا دوں۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں اللہ کے سوا کسی کو یا نہیں کہنا، اور قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ کدھر گیا فتویٰ؟ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا نا یہ صرف یا موضوع ہو تو ان کی کتابوں سے، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق پڑھ لینا، اس میں یہ مسئلہ انہوں نے بہت واضح کر کہتے ہیں نہیں جی قریب سے پکار لو دور سے، تو اللہ دور ہے کیا؟ ہیں؟ نبی دور ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تم نے ابھی تک جانا، خود اپنی آ جائے تو مان لیتے ہیں۔ خود تھانوی صاحب، ان کی کتاب نشر الطیب تاج کمپنی نے چھاپی ہے، بازار میں ملتی ہے، وہ پکار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجئے، مصیبت تکلیف میں میرے آپ ہی سہارا ہے۔ لگاؤ فتویٰ ان پہ۔ نہیں یہ جن کو اپنا پیر کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے۔ فتویٰ لگاؤ۔ تمہارے کہیں تو ان کی توحید سلامت، ہم پکارے تو یہ غلط ہو سکتا؟ اونچی۔ اور ہم یہاں بھی لگا رہے ہیں، انشاءاللہ حشر میں بھی لگائیں گے۔ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ توجہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول۔ تنم میرا یہ جو بدن ہے نا، جسم، حضور آپ کی جدائی میں گھلا جا رہا ہے، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے وہی حال ہے میرا، مگر دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بھجا ہوا ہے۔ میں آؤں تو کون سا منہ لے کر آؤں؟ دوری برداشت نہیں ہو رہی، مگر آؤں تو کیسے آؤں؟ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک شعر کہا، وہ سن لو۔
میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں، اگر آپ کو بھی لطف آئے تو اچھی بات ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں؟ چسوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری۔ حضور آپ کو اللہ نے شان دی، آپ کہیں بھی جا سکتے، آپ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں اور میری گلی میں آ جائیں۔ آپ کی مہربانی ہو، آپ میری گلی میں آ جائیں تو میں مسکین نادار کیا پیش کروں گا؟ کوئی آئے تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئے، میں نادار مسکین عاجزی کی کیا پیش کروں گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ دوں گا وہ دوں گا، تو یہ باتیں ہیں، ہمارے پاس حضور کے لائق کوئی چیز نہیں۔ عاجزی کی کہ حضور آپ آئیں گے تو میرا جی چاہے گا کہ میں کوئی ہدیہ پیش کروں، مگر میں نادار کیا پیش کروں؟ چسوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ آئیں، میں مسکین نادار کیا پیش کر سکتا ہوں، مگر پیش تو کرنا ہے، ہدیہ تو پیش کرنا ہے۔ تو حضور آپ کے سر انور پر نہیں، آپ کے چہرہ اقدس پر نہیں، علم نشرہ والے سینے پر نہیں، آپ کے نوری سراپا پر نہیں، حضور آپ کے قدموں پر بھی نہیں، حضور آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں، مٹی پر جو آپ کی جوتیوں کا نشان بنے گا اس پر اپنی جان قربان کر دوں۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کیفیت کو سنبھال کر بیان کرنا پڑتا ہے۔ مولانا جامی نے یہ کہا، سنو، یہ واقعہ فضائل درود شریف ان لوگوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا جامی گئے حج کرنے، اس وقت جو مکہ کا حاکم تھا حضور اس کو خواب میں ملے، فرمایا افغانستان سے ایک شخص آیا، عبد الرحمن جامی نام ہے، اس کو مدینہ نہ آنے دینا۔ گورنر صاحب یہ سمجھے کہ یہ شخص حضور کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور نے خاص طور پر اس کا نام لیا، اتنے لوگ آئے اس کا خاص نام لیا ہے، تو یہ کوئی ناپسندیدہ شخص ہے۔ منادی کرائی عبد الرحمن جامی کون ہے، یہ سامنے آ گئے۔ گورنر صاحب نے بلایا، گورنر صاحب نے کہا آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت اچھا جی۔ گورنر ہاؤس سے نکلے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ اس زمانے میں اونٹ گھوڑے یا پیدل سفر ہوتا تھا، یہ ابھی 50-60 سال ہوئے ہیں آپ کو سہولت مل گئی ہے، جو آپ مزے سے آتے جاتے۔ اس سے پہلے جو لوگ جاتے تھے ان سے پوچھیں کیسا سفر ہوتا۔ یہ چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حاکم مکہ کو خواب میں ملے، فرمایا تجھے منع کیا تھا عبد الرحمن جامی کو مدینہ نہ آنے دینا، وہ راستے میں ہے، چل پڑا ہے۔ گورنر کو سخت غصہ آیا کہ حضور نے دوسری مرتبہ کہا یہ شخص تو بہت ہی غلط آدمی معلوم ہوتا ہے۔ سپاہی دوڑائے، وہ پکڑ کے لے آئے۔ گورنر نے کہا آپ کو روکا تھا جانے سے، آپ پھر چلے گئے، آپ نے حکم نہیں مانا۔ اس کا جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے، فرمایا تو نے اس کو جیل میں ڈال دیا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، اس نے ایسا کلام لکھا ہے اگر آ کر میرے روزے پر پڑھ دیا تو مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا۔
اس کو ملنے کے لیے قبر سے باہر آنا پڑے گا، اور میں قبر سے باہر آیا تو فتنہ ہو جائے گا۔ گورنر صاحب اٹھے، جیل میں جا کے مولانا جامی کے پاؤں پکڑ لیے، حضرت میں سمجھا نہیں تھا، میں کچھ اور سمجھ بیٹھا تھا، آپ کو مدینے جانے سے کوئی روک سکتا نہیں، مجھ سے جو خطا ہوئی معاف کر دیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے پھر ہوا کیا؟ مولانا جامی گئے مدینے، جب مدینہ پہنچے تو جو کلام لکھا تھا، وہ کلام نہیں معلوم کون سا، جو کلام لکھا تھا پیش کرنے کے لیے مدینہ پہنچے تو دیکھا وہی کلام پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ زور توڑا کہ تم سمجھتے ہو تم ہی عاشق ہو، یہاں کا ذرہ ذرہ عاشق ہے۔ اتنی بڑی ہستی مولانا جامی، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے تو کیا کہہ کے کہ وہ عاشق رسول کون ہیں؟ تو جو زندہ رہنا چاہے، جو نام چاہے، جو عزت چاہے، وہ نبی کا ہو جائے۔ جو ان کا ہو گیا تو سمجھو سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات نسبت سے چلی تھی، ہماری نسبت نبی کے ساتھ ہے، ہمیں اس کی لاج رکھنی۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستانی جہاں جائے لوگ کہیں گے دیکھو پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، یہ نہ کہے کہ ایسے ہوتے ہیں، برائیاں دیکھ کے نہ کہے کہ ان سے بچنا، یہ نہ ہو کہ دکھائیں کچھ دیں کچھ، بولیں تو وعدہ پورا نہ کرے، جھوٹ کرے۔ مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو ہم جھوٹ بول کر خود اپنے مسلمان ہونے کی نفی کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی آپ کو ویسے جھوٹا کہے، آپ کو غصہ آئے گا اور بول رہے ہیں آپ جھوٹ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور جہاں جھوٹ آ جائے وہاں برکت رہتی۔ مجھے بتاؤ، لیڈروں کے پیچھے لگے، کیا یہ لیڈر کام آئے؟ اونچی قبر میں آئیں گے؟ پوچھنے آئیں گے؟ جنازے میں آ گئے تو بڑی بات، آگے دورو وہ جناب تکبیریں پڑھ کے کہیں گے میں نے جانا ہے، جاؤ جی۔ کچھ گھر والے ہوں گے وہ دفنا دیں گے، وہ بھی آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، جائیداد گن رہے ہوں گے۔ جہاں سارے منہ موڑ لیں وہاں بھی آقا تشریف لائیں گے، ان کے وفادار بنو۔ حشر میں کون کام آئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھاگے گا بندہ اپنے بھائی سے۔ بھائی کہے گا دنیا میں کہتے تھے میں تیرا بازو ہوں، فکر نہ کر، آج مدد کرو، کہے گا آئی ایم سوری، یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ، معافی چاہتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ بہن کہے گی مجھے کہتا تھا بھائی ہوں تیرا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ماں کہے گی بیٹا میں نے تکلیف اٹھائی، تجھے پالا پوسا، وہ کہے گا نہیں، سب منہ۔ بیوی کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی، وہ کہے گا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا، تجھے ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اچھی بیوی ہو، ایمان بڑھانے والی، کیا بات ہے، اس کی تو وہ تو نعمت ہے۔ اور جو بیویاں صرف فرمائشیں کریں اور غلط کام آپ کو سکھائیں تو پھر وہ کہاں کی بیوی؟ سب کتنی مشکل ہوگی، اس دن کون کام آئے گا؟ پوچھ رہا ہوں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم اس کام کے لیے نہیں، اللہ بڑے غضب میں، نفسی 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 کا مطلب میری مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں بات کہاں بنے گی؟ حضور کی بات۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ادھر ادھر پھر رہے ہو، آج ایک ہی ہستی ہے، صحیح حدیث ہے، ایک ہی ہستی ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ سب نے کہا تھا ہم اس کام کے لیے نہیں، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ مسیح و صفی نجی و وسی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا،
چنینو چنا ایسے ویسے، یہ ایسے ہیں یہ ویسے، چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے دہن میں زباں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائش کرتے کرتے 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ان کی فرمائشیں پوری، آخری باتیں اجازت لوں گا آپ سے۔ مجھے یہ بتاؤ، اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہو؟ جو آیا وہ ہاتھ اٹھائے۔ اپنی مرضی سے آئے؟ اپنی مرضی سے جانا ہے؟ نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جانا اپنی مرضی سے۔ کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو جب آئے اسی کی مرضی سے، جانا اسی کی مرضی سے، تو اس کی دنیا میں رہو بھی اسی کی مرضی سے۔ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو ایمان پر زندگی بھی چاہو، کہ جیے بھی تو ایمان پر۔ آج آپ نے دیکھ لیا ساری دنیا، ایک کرونا کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا وائرس، حالانکہ یہ انسانی سازش ہے، قدرتی آفت نہیں ہے، قدرت کی طرف سے نہیں آئی، انسانوں کی بنائی ہوئی سازش۔ مگر بتاؤ پوری دنیا عاجز آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آئی۔ مسلمان کثیر تعداد میں بچے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ وہ نہاتے دھوتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ مسجدوں سے روک دیں، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مسجدیں بند کرو، مزار بند کرو۔ اتنا بڑا جنازہ ہوا مولانا کا، لاکھوں آئے، کسی کو کرونا ہوا؟ ان کا چیلم اتنا بڑا ہوا، کسی کو کرونا ہوا؟ ہاں کرونا ہوگا ان کو جو غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، جو غلط غذائیں کھاتے ہیں۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو عقیدے سکھاؤ، مسلمان بناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے حوالے کر دیا ان کو انٹرنیٹ کے، ہر وقت اسمارٹ فون پہ لگے ہوئے ہیں، نتیجے میں وہ تمہارے رہ سکتے۔ یہ بچے تمہاری اصل کمائی ہیں، ان پر محنت کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو، تجارت کرو حلال طریقے سے، اس میں برکت ہوگی۔ غلط طریقے سے پیسہ مل جائے گا، برکت ہاں دواؤں پہ اٹھے گا، پریشانی ہے۔ مولانا صاحب میرا اتنا نقصان ہو گیا، تو جو اللہ نے لاکھوں کا فائدہ دیا اس وقت تو نہیں آ کے کہا کہ مولانا صاحب اتنے کا فائدہ ہوا ہے۔ نقصان گناتے ہو، اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے وہ نعمت زیادہ کر دے گا۔ اللہ کا شکر کرنے والے بنے۔ تو یہ سلیم سنی صاحب، کیونکہ ہمارے ہاں پلمبنگ کا کوئی کام ہوتا ہے، ان کو بلاتے تھے، ان کا بیٹا تو نہیں آتا، وہ آ جاتے تھے، اور ماشاءاللہ محبت والے، شروع سے علماء کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ، نام ہی ان کا مشہور ہے سنی۔ تو ان کے بچوں نے بلایا، میں نے ان کی دل جوئی کے لیے وقت دیا، آیا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4-5 مارچ کو انشاءاللہ والد صاحب قبلہ کا عرس ہے، 38واں۔